मजबूत हैं। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अगेन बड़ी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं और फिर सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट के बाकी भी जो ममालिक हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया के ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो ममालिक हैं, उनके साथ भी हमारे दिफाई, सियासी और मुआशी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और एक चीज़ जो कि ख़ास तौर पे जिसका ज़िक्र किया गया वो ये था कि अफ्रीका एक बहुत ही एक अहम कॉन्टिनेंट के तौर पे उभर रहा है और हमने एक जो मौजूदा हुकूमत ने एक लुक अफ्रीका पॉलिसी जो मुरतब की है, जिसके तहत अफ्रीका के जो जितने में ममालिक हैं उनके साथ राब्ते मज़ीद बढ़ाने की बात की गई, जो इकनॉमिक रिलेशनशिप है उनके बढ़ाने की भी बात की गई। और इसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है उसके बारे में भी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान का एक बहुत ही एक अहम पार्टनर है और यूरोपियन यूनियन ना सिर्फ अहम पार्टनर है बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान के जो मुआशी ताल्लुकात हैं उसमें ये एक बहुत पाकिस्तान के एक बड़े जो बहुत बड़े पार्टनर्स में इमर्ज होते हैं जहाँ तक हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरीके से जिस तरह से चीन के साथ हमारे बड़े करीबी मुआशी ताल्लुकात हैं, इसी तरीके से अमेरिका के साथ भी हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो उसमें काफ़ी बढ़ावा आया है पिछले चंद बरसों में। मसलन किसी ज़माने में अमेरिका की जो हमारे साथ जो ट्रेड थी वो सिर्फ 9.5 बिलियन डॉलर्स थी और जो कि बढ़ के अब वो कुछ 11.5 और 12 बिलियन के दरमियान पहुंच चुकी हुई है। इसी तरीके से जीसीसी की कंट्रीज़, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया और वो रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सूरत में। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है इसका बुनियादी मकसद ये था कि तमाम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको कोई मुश्किलात दरपेश थी इन्वेस्टमेंट करने की पाकिस्तान के अंदर, तो उन तमाम मुश्किलात को दूर किया जाए। और इसका जो मेजर स्कोप था वो काफ़ी अहम एरियाज़ में था। मसलन एग्रीकल्चर था, इसके अंदर माइनिंग और मिनरल्स थे, इसके अंदर एनर्जी सेक्टर की अपना उसमें थी वो जो अपना उसमें, और इसी तरीके से काफ़ी और सारे इसके अंदर एरियाज़ हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल के इनक़ाद के बाद काफ़ी सारे जो हमारे ममालिक हैं, जीसीसी के ममालिक हो गए, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनकी तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्ट का इजहार किया गया है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी। एक जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में की जो ख़ास बात यह है कि ये भी एक आप एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही अहम कदम है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है इन पाकिस्तान के अंदर। मसलन वो एक जो वन विंडो ऑपरेशन जिसको कहते हैं कि जी बिल्कुल उसी के हिसाब से जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होंगे वो आके पाकिस्तान में बहुत बआसानी कारोबार सेटअप कर सकेंगे और उनको तमाम सहूलियात वो मैसर होंगी जो कि एक जो जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए वो अपना डिमांड करते रह गए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ी देर पहले ये अनाउंस भी किया है और वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि बिज़नेस कम्युनिटी जहाँ से भी वो आएगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा भी दिए जाएंगे। इसके अलावा हमने ब्रीफिंग दी पाकिस्तानी डायस्पोरा के बारे में, एक्टिव पब्लिक डिप्लोमेसी के बारे में, ट्रेड डिप्लोमेसी के बारे में कि किस तरीके से हमने अपने मिशंस वो ट्रेड डिप्लोमेसी में वो अपना एंगेज कर रहे हैं इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी को। और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो इस वक्त फोकस है हमारे जो मिशंस का वो ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आगाही डेवलप की जाए अपने जहाँ भी वो अपने ममालिक में तैनात हैं, उनको हमने सारा मटेरियल भिजवा दिया है और वो सारा उनको कर दिया। एक और चीज़ जो कि जिसका बहुत ज़िक्र हुआ वो ये है कि हमारे डायस्पोरा और हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना इसके बारे में आपको बताएंगे कि वो भी एक बहुत ही अहम हमारे लिए एक रिसोर्स बेस है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। बल्कि जितनी भी हमारी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स होती हैं
میری تعیناتی امریکہ میں بھی رہی ہے، یورپ میں بھی رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستانی ڈائسپورا نے جس طرح سے اپنے اڈاپٹڈ ملک کی وہ تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اسی طریقے سے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں. تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے باقی دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بات چیت کریں، اور کوئی سوال جواب اگر آپ کے ہوں گے تو اس کا جواب دیں. کیونکہ وزیر خارجہ صاحب نے ذکر کیا ویزا اور دوسری پالیسیز کا، تو ویزا کا جہاں تک تعلق ہے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ ان کے درمیان بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ وزیر داخلہ سرفراز بھٹی صاحب. شکریہ جی آنریبل منسٹر فار انفارمیشن. فارن منسٹر نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے کہ آج جو ہماری ایک لینتھی سیشنز ہو رہے تھے اس میں انٹیریئر ڈویژن کی آج بریفنگس تھیں اور کچھ ڈیسیجنز تھے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ویزا پالیسی کی، بیکاز ویزا پالیسی مرتب نہیں ہو پا رہی تھی بڑے عرصے سے، اور اس ویزا پالیسی کے لیے انٹیریئر ڈویژن نے بڑی محنت کی ہے اور اس کو بزنس فرینڈلی بنایا ہے. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر 1 از کہ کوئی بھی بزنس مین جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا بزنس ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، اس کا اپنا ملک اگر وہ اس کا فورن آفس لکھ کے دے دے کہ یہ بزنس مین ہے تو ہم اس کو فورن ویزا جو ہے وہ دے دیں گے. فورن آفس دے گی، لیکن ہم نے یہ پالیسی بنائی. اس کے بعد جو وہ اپنا بزنس مین یہاں آتا ہے، بزنس کیپٹل لے کے آ رہا ہے، وہ اپنا ساتھ اپنے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹاف لے کر آنا چاہتا ہے جس میں کوک ہو سکتا ہے، اس کا ملازم ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے بڑی آسان شرائط کے ساتھ اس کو ویزا دے دیا. پھر ہمارے اپنے جو باڈیز ہیں، جو بزنس باڈیز ہیں، جس میں چیمبر آف کامرس ہے یا باقی چیمبرز ہیں، وہ اگر ہمیں ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بزنس ایکٹیویٹی کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اس کو ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم نے اس کو ٹوٹلی بزنس فرینڈلی کر دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک اینٹی اسمگلنگ پہ ایک زبردست قسم کی ڈرائیو چل رہی ہے، جس میں ایف سی ہے، آئی بی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں نیکٹا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو جتنی بھی ہماری اس میں ایک سنرجی کے ساتھ ہم ایک اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو پہ گئے ہوئے ہیں، جس میں ڈالر کی اسمگلنگ ہے، جس میں کھاد کی اسمگلنگ ہے، جس میں چینی کی اسمگلنگ ہے، جس میں آئل کی اسمگلنگ ہے، تو یہ ویٹ کی اسمگلنگ ہے. یہ اس سے ملک بلیڈ ہو رہا تھا، اور یہ بڑے عرصے سے یہ اسمگلنگ جو تھی یہ ہو رہی تھی. اور پھر بالخصوص جو افغان ٹریڈ تھا اس کے حوالے سے بھی اس پہ بھی اسمگلنگ کے بہت سارا عنصر تھا. تو ان ساری چیزوں کو ایک سنرجی کے ساتھ تمام ایجنسیز، اس میں پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں، سب نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ایک ڈرائیو شروع کی ہے. وہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا، اور مزید اس میں آنے والے دنوں میں جو ہے مزید انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں ملیں گی، اور ہم اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. سملرلی ایک اور چیز جس میں انلیگل امیگرنٹس ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پالیسی مرتب کی ہے، اور وہ پالیسی بھی پہلی دفعہ مرتب ہوئی ہے کہ ہم انلیگل امیگرنٹس کو کس طریقے سے کن فیزز میں واپس بھیجیں گے ان کے اپنے وطن میں، اور وہ کس بنیاد پہ یہاں رہ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کی ایک پالیسی مرتب ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ نادرا کو لے کر کہ نادرا اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ایک بڑا ٹرمنڈس کام کر رہا ہے کہ 78% رجسٹریشن ہے. اوور آل ہماری جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کا 78% رجسٹرڈ ہے، جو ورلڈ میں ہائیسٹ شمار کیا جاتا ہے، ہائیسٹ ٹاپ 10 میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں پرائم منسٹر نے آج ٹاسک کیا کہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے 95-96% پہ، اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو نادرا کے ساتھ ہم ہر کوارٹرلی ہم اس پہ بیٹھیں گے اور ان کو مزید انہانس کریں گے. اور اس میں نادرا جو ہے وہ موٹر بائکس یونٹس بنا رہا ہے اور موبائل یونٹ سے اضافہ کر رہا ہے، جس سے وہ گھروں میں جائیں گے اور رجسٹر کریں گے. خاص طور پہ جو انفینٹ یا اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے ہم نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ وہ جب بے فارم ہوگا ان کے پاس تو اسکول میں ایڈمیشن ملے گا. تو یہ وہ میئرز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے، اور ہمارا خصوصی فوکس ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ٹیررزم کے حوالے سے جو ہمیں چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ملک نے اس چیلنج کو فیس کیا ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز نے، ہماری فوج نے، ہماری عوام نے
اس چیلنج کو فور فرنٹ آ کے لیا ہے اور ہم نے دہشت گردوں کو اس سے پہلے بھی اس جنگ میں شکست دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بندوق کے زور پہ، وائلنس کے زور پہ کسی کو اس کا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جو وائلنس کی مونوپلی ہے، یہ کوئی مذہب کے نام پہ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی پولیٹیکل وائلنس کرنا چاہتا ہے، وائلنس جو ہے اس کی جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ ہم کسی کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ باقی کولیگز ہمارے بیٹھے ہیں اوورسیز کے اور باقی لوگ، تو ہم کوشچن آنسرز کے لیے ریڈی ہیں۔ سہراب ملک، معاون خصوصی برائے سمندر پار۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ مین ہمارا کئی پوائنٹس ڈسکس ہوئے جی ان ریلیشن ٹو جو اوورسیز پاکستانی ہمارے جتنے بھی ہیں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے مین ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ ان کی انلیگل پوزیشن جو ان کی زمینوں پہ پاکستان میں ہو جاتا ہے، ہمارا ہی پاکستانی بیرون ملک بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک سیل بنا رہے ہیں۔ اس سیل کے اندر کوئی بھی ان کے مسائل ہیں انلیگل پوزیشن سے ریلیٹڈ تو وہ انشاءاللہ اس سیل کے اندر حل کیے جائیں گے۔ یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی، باقی پروونسز سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ یہی ماڈل پھر باقی پروونسز میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ پورے پاکستان میں جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کوئی لینڈ گریبنگ یا لینڈ کے قبضے سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو تو اس کو ہم ریزالو کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان کی ٹریولنگ میں ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے میں کئی سارے اور اقدامات ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گی۔ اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ، یہ بھی منسٹری آف اوورسیز پاکستانی HRD کے اندر ڈپارٹمنٹ فال کرتا ہے۔ ان کے کئی پروجیکٹس تھے جو کہ چند سالوں سے پینڈنگ تھے، اس میں ہسپتال تھے بلوچستان میں، اس میں اسکولس تھے بلوچستان میں، اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ پائپ لائن میں رکے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کئی ہیں جو ہم 30 سے 60 دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور کچھ کے ہم 30 دن کے اندر اندر فاؤنڈیشن سٹون لے کریں گے ان بلوچستان اینڈ کچھ اس کے اندر سندھ کے اندر بھی ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر عمر سیف سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھی وزیر ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ٹی کی ایک بہت اہم بہت امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ آئی ٹی سے بہت سارے گورنمنٹ کے پروسیسز اور سسٹمز آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں، ڈیجیٹائز کیے جا سکتے ہیں، اس سے کرپشن میں بھی کمی آتی ہے اور شہریوں کے لیے بھی سہولت پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوگ مجھے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ بہت سال یہ کام میں نے حکومت پنجاب میں کیا، جہاں بہت سارے سسٹمز کو، وہ پٹوار کا سسٹم تھا یا پولیس کا سسٹم تھا یا اسٹیمپ پیپر کا سسٹم تھا، ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا اور اس سے بہت اچھے نتائج ثابت ہوئے۔ اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ میں دو بڑے کام ہونے والے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے، اس سے ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس میں مزید لوگوں کو ایڈ کیا جائے اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکس کا صحیح تعین کیا جائے۔ اس میں آئی ٹی کا، ڈیجیٹائزیشن کا، ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اسی طرح ہماری اکانومی جتنی بڑی فارمل اکانومی ہے اتنی ہی تقریباً انفارمل اکانومی ہے، اور یہ تقریباً ساری اکانومی کیش پہ چلتی ہے۔ تو اگر اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا جائے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں، تو اس سے یکسر ہماری جو معیشت ہے اس کا جو ڈاکیومنٹڈ سائز ہے وہ گرو بھی کرے گا، اور اس سے ہمیں اپنی اکانومی کو فارملائز کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو پاکستان میں بہت اچھا کام ہوا، اسٹیٹ بینک نے کیا، راست کے نام سے شاید آپ نے استعمال بھی کیا ہو، لیکن اب اس طرح نہیں کہ ہم کسی دکان پہ جا کے آسانی سے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، کسی ٹھیلے پہ کوئی چیز خرید کے ڈیجیٹل پیمنٹ کر سکیں، یا میں آپ کو آسانی سے 20 روپے دے سکوں یا آپ مجھے 30 روپے واپس کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری کلیدی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے۔
تو ایک اب ان چند ماہ میں انشاءاللہ بہت تیزی سے کام کیا جائے گا کہ معیشت کو کیش لیس بنایا جائے، ڈیجیٹائز کیا جائے. اسی طرح ٹیکس کے نظام کو ملک بھر میں ڈیجیٹائز کیا جائے. جو دوسری آئی ٹی کی اہمیت ہے وہ یہ کہ آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنانے کے لیے. اس وقت پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کی کل جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2.6 بلین ہے، جبکہ اس کی کیپیسٹی تقریباً $10 بلین کی. اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز، کیونکہ یہ سروس بیس انڈسٹریز ہیں، کوئی نہ گڈز ایکسپورٹ ہونی ہے، نہ امپورٹ ہونی ہے، نہ کوئی ایل سی کھلنی ہے. یہ تو سروس بیس انڈسٹری ہے، انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے. تو اگر یہاں کی کمپنیز کوئی دشواری محسوس کریں اپنے ڈالرز پاکستان لانے میں، تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ڈالرز پاکستان سے باہر ہی رکھ چھوڑیں. اور ابھی جو ہمیں $2.6 بلین نظر آتا ہے، یہ تقریباً $4.5 بلین ہے، کیونکہ پاکستانی بہت ساری کمپنیز کے لیے دشواری ہے اپنے ڈالرز کو، اپنے پیسوں کو پاکستان لانے میں. تو ایک تو اس میں آسانی پیدا کی جائے گی، اور بہت فنڈامنٹل سٹیپس آج اگری کیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے یہ کمپنیز اپنے پیسے واپس لا سکیں. اس سے تقریباً $1.5 ارب ہمیں مزید آتا نظر آئے گا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کی وجہ سے. اسی طرح سے آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا تمام جو را مٹیریل ہے وہ اسی ملک میں موجود ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو آئی ٹی کی سکلز ہیں، جو کہ پروگرامنگ کر سکتے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی کام کر سکتے ہیں، اور یہ تمام اس ملک میں موجود ہیں. اور یہ اسی لیے اس انڈسٹری کا بہت بڑا ٹریڈ سرپلس ہے. باقی زیادہ تر انڈسٹریز میں اگر کچھ پاکستان میں مینوفیکچر کیا جائے تو اس کا را مٹیریل باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے کچھ حد تک. اس کا سارا را مٹیریل ادھر موجود ہے. انفیکٹ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا ٹریڈ سرپلس 70 سے 80% ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف 10 میں سے $2 کی جو ہے وہ اسپینڈ ہے، اور $7 سے $8 جو ہیں وہ ٹریڈ سرپلس ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے. اس وقت جو بہت ایک مربوط پروگرام بنایا گیا ہے کہ 2 لاکھ نوجوانوں کو مزید ٹرین کیا جائے. ہر 1 لاکھ نئی ورک فورس ایڈ کر کے ہمیں تقریباً $2.5 بلین اضافہ ہوتا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس میں 2 لاکھ لوگ ایڈ کیے جائیں تو تقریباً $5 ارب کی گنجائش ہے آئی ٹی انڈسٹری میں. اور فائنلی اسی طرح کیونکہ ٹیلی کام کا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، اس کی 5G کی آپشن ہونی ہے، اور وہ لانگ ڈیلیڈ ہے. اس وقت دنیا 6G 6G کی طرف موو کر رہی ہے، اور ہم ابھی تک ہمارے کنزیومرز بھی سفر کر رہے ہیں، ٹیلی کام انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے. تو اس کی بھی ایمیننٹلی اگلے 10 ماہ میں آپشن کی جا سکتی ہے اگر تیزی سے چلا جائے تو. اور یہ چند ماہ میں ہم وہ اقدامات اٹھائیں گے جس سے یہ ہم اس طرف چل پڑیں کہ یہ 10 ماہ میں اس کی آپشن کی جائے. اور فائنلی یہ کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوان دنیا بھر میں فری لانسنگ کرتے ہیں. ان کو یہاں نوکریاں تو میسر نہیں، لیکن دنیا کی جو گلوبل ورک فورس ہے جہاں پہ ہر چیز آؤٹ سورس کی جاتی ہے، وہ ان ویب سائٹس کے ذریعے وہاں پہ $5 $10 $15 دن کے کماتے ہیں. اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پیسے پاکستان میں لا سکے. پاکستان میں نہ پے پیل ہے، نہ اسٹرائپ ہے، اور اگر لائیں بھی تو ٹیکس رجیم وہ نہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کی ہے. پھر اسی طرح یہ اگر کوئی $5 $10 دن کے کماتا ہے تو وہ نہ 3 لاکھ کا لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے، نہ وہ جنریٹر خرید سکتا ہے، نہ انٹرنیٹ کا انتظام کر سکتا ہے. تو فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بھر میں 5 لاکھ لوگوں کے لیے فری لانسنگ کی سہولت پیدا کی جائے گی، اور کو ورکنگ اسپیسز بنائے جائیں گے جہاں پہ ہمارے نوجوان جائیں، وہاں پہ کمپیوٹر لگے ہو، انٹرنیٹ آ رہا ہو، جنریٹر میسر ہو، اور وہاں سے وہ اس گلوبل جو اکانومی ہے اس کا حصہ بن سکیں اور $5-10 دن کے کما سکیں. اگر 1 ملین 10 لاکھ نوجوان جو کہ تقریباً 2 سال میں یونیورسٹی سے ٹرین ہوتے ہیں، اگر $10 دن کے بنائیں تو یہ $3 ارب سالانہ پاکستان کے لیے کما سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو $2.6 بلین پہ کھڑے ہیں وہ ایکچولی $4.5 بلین ہے، کیونکہ بہت سارے پیسے باہر پڑے ہیں. پاکستان میں 2 لاکھ نئے آئی ٹی سافٹ ویئر ڈیولپرز کی گنجائش ہے جس سے $5 ارب مزید آ سکتا ہے. اور پاکستان کے فری لانسرز اگر ہماری یہ نئی جو ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں اس کے تحت کام کر سکیں آسانی سے تو تقریباً $3 ارب مزید پاکستان میں لایا جا سکتا ہے. فائنلی بیفور آئی کنکلوڈ، ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، ایک تو پاکستان میں جیسے پے پیل اور اسٹرائپ آنا ہے، اسی طرح پاکستان میں اسٹار لنک لانچ ہونا ہے جو کہ لو آربٹ سیٹلائٹ سسٹم ہے، جس سے وہ تمام علاقے جہاں پہ نوجوان ہیں لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، جہاں پہ آئی ٹی اسکلڈ ورک فورس ہے لیکن کنیکٹیوٹی نہیں، ان کو آسانی سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کی سہولت میسر ہوگی تھرو دس نیو سسٹم.
اور پھر فائنلی ہماری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں وہ آپ تمام لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں، زیادہ تر امپورٹڈ ہیں، اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور لوکل انڈسٹری بھی نہیں. حالانکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے اسمارٹ فونز کی. پاکستان میں سیل فونز اسمبل ہونے شروع ہو گئے ہیں، تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ ہینڈ سیٹس اسمبل ہو چکے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس میں اس انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جائے. انڈیا تقریباً ہر سال $10 ارب کے فون ایکسپورٹ کرتا ہے بنا کے، اور پاکستان سے ایکسپورٹ ابھی اس طرح شروع نہیں ہوئی، اور ہمیں اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ انڈسٹری جو ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ کی ہے جس کی اتنی بڑی لوکل ڈیمانڈ ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے. اور اس میں ایک جو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بات ہوگی وہ یہ کہ پاکستان میں ہم کانٹریکٹ بیس یا سیل فون فائنینس. نگران وفاقی وزراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.